बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना वस्हाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास अली अशरफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ीलत इस्लाम। जी नाज़रीन, आज इस हमारे स्टूडियो में बड़े खूबसूरत उलमाए कराम ने और बड़ी अच्छी शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत माशाल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम सनहा आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी पब्लिक ITV न्यूज़ की जानिब से आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से अपना वक्त निकाला और यहाँ हाज़िर हुए। अल्लाह पाक आपको दारैन की साथ नसीब फरमाए। मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी पब्लिक ITV न्यूज़ की जानिब से तमाम देखने वाले मेंबरान को अपनी जानिब से अपनी पूरी पब्लिक TV न्यूज़ की जानिब से जुमातुल मुबारक की आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करें, अपना भी ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। सफ़ेद पोश लोग हैं, आप उनका भी ख्याल रखें। मैं वक्त बिल्कुल कम लूँगा और आज जो है बड़ी खूबसूरत कुर्बानी के टॉपिक के ऊपर हम जो हैं हज़रत साहब से बात करेंगे। आज आपको बहुत कुछ सुनने को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बढ़ूँगा अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना, अक्सर आप इनको मेरी ID पर तस्वीरों पर या इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ़ चैनल पर या महफ़िल में आप हमको इकट्ठा देखते रहते हैं। एक दफ़ा पहले भी आप हमारे प्रोग्राम पे तशरीफ़ लेकर आए हैं, लेकिन आज दोस्तों की रिक्वेस्ट पर आपको दोबारा बुलाया गया है। माशाल्लाह आपने पिछले प्रोग्राम में भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। मेरे बड़े अच्छे दोस्त और दोस्त जैसे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब पाकिस्तान, ख़तीब नुक्तादान जनाब अल्लामा इमरान कादरी पंतानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाम साहब, आपका एक दफ़ा बहुत बहुत दोबारा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आपने कितनी वक्त निकाला और यहाँ हाजिर हुए। जी अब्बास अली अशरफ साहब, आपका भी इंतहाई शुक्र ममनून हूँ और पूरी पब्लिक ITV का कैमरामैन से लेकर प्रोड्यूसर तक बड़ी ही आप मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये इस्लाम का एक दर्द लेकर बड़ी अच्छी नशरियात का आपने आगाज़ किया है। जी जी, रब्बी करीम आपको दरैन की सादत अता फरमाए। आमीन आमीन। ये थे अल्लामा साहब और दूसरे आज के गेस्ट हैं माशाल्लाह। कोई कस्बा हो, देहात हो, शहर हो या शहर से बाहर हो, मुज़फ़्फ़राबाद, कश्मीर, आप माशाल्लाह इनको ज़्यादातर आप इनको सुनते रहते हैं और माशाल्लाह इनको देखते भी रहते हैं। अक्सर महफ़िल में आपसे मुलाकात भी होती हैं। बहुत अच्छा पढ़ने वाले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम सनहा जनाब मेरी मुराद मोहम्मद याकूब अतारी कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दारैन की साथ नसीब फरमाए। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का आगाज़ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम सनहा मोहम्मद याकूब अतारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोग्राम का आगाज़ आप हम्दे बारी ताला से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के हवाले से कलाम अल्लाह ने बुलाया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नज़ारा है, अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नज़ारा है, अल्लाह के घर में हूँ, दरबार कैसा है, पेशानी से पहले दिल, दरबार कैसा है, पेशानी से पहले दिल, सजदे में झुकाया है, सजदे में झुकाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नज़ारा है, अल्लाह के घर में हूँ। और आवाज़
بھائی کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں اور چاروں کے اپنے اپنے نام ہیں. ہم لوگ عمرہ کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو کرتے کیا ہیں؟ سنیے کہتے ہیں کہ ہو رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو ہر کون کو چوما ہے ہر کون کو چوما ہے اللہ کے گھر میں کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں اللہ کرم کرنا ہر سال بلا لینا اللہ کرم کرنا ہر سال بلا لینا ہر دل کی تمنا ہے ہر دل کی تمنا ہے اللہ کے گھر میں ہوں کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں اور مہمان خدا کے ہیں اب فکر نہیں کوئی مہمان خدا کے ہیں اب فکر نہیں کوئی اللہ نے کھلانا ہے اللہ نے کھلانا ہے اللہ کے گھر میں ہوں کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں اور سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے مولا نے نوازا ہے مولا نے نوازا ہے اللہ کے گھر میں ہوں کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں ہمیں تو اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں اللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا محمد یعقوب اتاری صاحب آپ اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کر رہے تھے. رب الجلال سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی آواز میں جان میں عمر میں ایمان میں مزید برکت رفت عطا فرمائے. آپ کی حمد باری تعالیٰ کے دوران جو ہیں کافی اب آپ نے کمنٹس کیے ماشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا محمد حارث صاحب محمد حمیر نشبندی صاحب صدام قادری صاحب حکیم اخلاق الخیری صاحب اس کے علاوہ دیگر اور احباب بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت عباس بھائی خوبصورت پروگرام ہے. اللہ پاک آپ کو مزید عزت دیں. اور قاری صدام صاحب تمام ممبران کو سلام پیش کر رہے ہیں وعلیکم السلام. اور اس کے علاوہ محمد عمیر صاحب نے بھی کہا السلام علیکم. دیگر جتنے احباب نے اس پروگرام کو دیکھا دیکھ کر کمنٹس کیے اللہ پاک آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. شروع میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اس پروگرام کا لنک جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گروپوں میں دوست احباب کو اپنے ریلیٹیوز کو تاکہ زیادہ سے زیادہ آج کے اس پروگرام کو دیکھا چلیں. میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھوں گا اور چلوں گا حضرت علامہ مولانا قاری عمران قادری پنجتانی صاحب کی طرف. علامہ صاحب میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس علی اشرف صاحب بڑا ہی پیارا سوال آپ نے کیا کہ دیکھیں آپ کا جو شروع سے آپ پروگرام لے کے چل رہے ہیں وہ بھی فضیلت اسلام ہے. بے شک اللہ رب العزت نے
اسلام کے اندر جو قربانی کا مرتبہ اور جو مقام اس عبادت کو ملا ہے یہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے، اور یہ ہر عبادت جو ہے وہ کوئی بدنی عبادت بھی ہوتی ہے اور کوئی مالی عبادت بھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اور یہ آپ کی جو ہے بدنی عبادت ہے، اور روزہ رکھتے ہیں یہ بھی آپ کی بدنی عبادت ہے۔ اسی طرح آپ جیسے ماشاءاللہ یعقوب اتاری صاحب بڑا اچھا کلام پیش کر رہے تھے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کی مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، لیکن فقط یہ جو قربانی ہے یہ آپ کی مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قربانی کی عظمت و شان یہاں سے بھی پتہ چلتے ہے کہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر کیا ہے، اور اسی طرح میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250، اور اس کو امام بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے بھی نقل کیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی نقل کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور 20 کتابوں کے اندر موجود ہے میرے سرکار کا وہ فرمان، عباس بھائی کائنات تو بدل سکتی ہے، سورج نکلے نہ نکلے، چاند نکلے نہ نکلے، یہ زمین و آسمان کا نظام درم برہم ہو جائے، لیکن میرے جو آقا کا فرمان ہے وہ حق ہے، وہ کبھی بدل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، پس خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پس خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ جو بندہ قربانی کرے گا، اب اس کے لیے انعام کیا ہے؟ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے لیے انعام یہ ہے کہ کل بروز قیامت وہ جانور اپنے بالوں کے کھروں کے اور جو خون اس کا بہے گا اس سمیت آئے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گواہی دے گا میرے مولا اس نے تیری رضا کے لیے مجھے تیرے راہ میں قربان کیا ہے، یا اللہ تو اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک اور یہاں پہ روایت بھی بیان کرتا چلوں، اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، جانور کا خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کو پہلے مقبول کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں قربانی جو ہے یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی قربانی ہمارے پاس اتنی مالیت نہیں ہے، ہم یہ قربانی کہاں سے کریں؟ حالانکہ قربانی کی جو فضیلت ہے اس کو پیارے مصطفیٰ کریم نے واضح طور پر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو قربانی کرتا ہے، فار ایگزامپل جتنے بھی اس جانور کے جسم کے اوپر بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے حسنہ ہے، ایک ایک بال کے بدلے نیکی ہے۔ تو خود سوچے عباس علی اشرف صاحب کہ ایک جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، کتنی نیکیاں ہوتی ہیں۔ یہ فقط حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے لجپال آقا علیہ السلام کی واحد امت کو یہ قربانی کی فضیلت، یہ عظمت، یہ مقام ملا ہے، باقی اور کسی امت کو نہیں ملی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سب سے مقبول عمل ہے وہ یہ قربانی کرنا ہے۔ 10 ذی الحج کو جو ہے نا قربانی کرنا سب سے بہترین افضل ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے حضرت علامہ مولانا قاری عمران قادری پنجتنی صاحب آپ قربانی کی فضیلت کے اوپر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں جو ہے بتا رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں، جان میں مزید برکتیں اور عفت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ایسے ہی جاری رہے گا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ملتمس ہوں کہ اس پروگرام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کا لنک آگے گروپوں میں، اور دوست احباب کو بھی جو ہے ان کے فیس بک لائیو ہوتا ہے ہمارا پروگرام۔ ہمارے ساتھ آج عظیم مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہاں جناب محمد یعقوب اتاری صاحب آپ بھی موجود ہیں، اور میں نے آپ ہی کی جانب بڑھنا ہے۔ جی یعقوب بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے سنہانی کا آغاز کب سے کیا اور کیسے شوق ہوا آپ کو؟ الحمدللہ جب ہم لوگ اسکول ٹائم میں جب اسمبلی وغیرہ ہوتی یا کچھ کمپٹیشن ہوتے تو ہم لوگ اس میں حصہ لیتے بڑھ چڑھ کر، تو تب سے اسکول ٹائم سے شروع میں مطلب مجھے یہ شوق بڑھا۔ پھر والد صاحب کی طرف سے تھا کہ والد صاحب پڑھا کرتے تھے، تو ان کو سن کے میں نے اس اور مزید زیادہ شوق ہوا۔ پھر آپ، ہاں جی الحمدللہ، تو پھر وہ
ہمارا ایریا بھی ایسا بھی مساجد میں جانا جمعے کی نماز پھر اکثر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر اپنا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی پڑھوں تو پھر کرتے کرتے آج اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہم آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ. تو کیا سنانا چاہیں گے؟ میں کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں اور وہ کلام جو مجھے بےحد پسند ہے کلام اعلیٰ حضرت میں سے میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد. وہ سویلا
ہزار پھرتے گئے وہ سوئے لال زار پھرتے گئے تیرے دن اے بہار پھرتے جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں جناب محمد یعقوب اختاری قادری صاحب آپ جو ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے. رب الجلال آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائیں. آپ کی نعت کے دوران حافظ محمد عمیر علی نقشبندی صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یعقوب بھائی بہت خوب, اور کامران ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عباس بھائی سلامت رہیں, اور دیگر جتنے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کا پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بڑھوں گا علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کی گفتگو ابھی باقی تھی اس کو کنٹینیو ہو کر آپ رکھیں. فضیلت کے اوپر ہی میں چاہوں گا کہ قربانی کی. بڑا ہی اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ لقب عطا کیا کہ اے میرے خلیل تم میرا نبی بھی ہے اور تم میرا دوست بھی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, جب 7 ذی الحج کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں, اللہ فرماتا ہے اے میرے خلیل اے میرے دوست میرے راہ میں کوئی اچھی چیز قربان کر. اب اللہ کے وہ پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ کر 100 گائیں اللہ کی راہ میں ذبح کر دیتے ہیں. اب 9 ذی الحج کو پھر خواب آتا ہے کہ اے میرے خلیل اپنی سب سے پیاری چیز میرے راہ میں قربان کر. اب صبح اٹھتے ہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. اب پھر 9 ذی الحج کو رات کو دوبارہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ پیارے خلیل میں تجھ سے جانوروں کی قربانی نہیں مانگتا, میں تجھ سے پیاری چیز جو تیرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو, جو تیرے جگر کا ٹکڑا ہو, اس کی قربانی مانگتا ہوں. صبح اٹھے اللہ کے پیارے نبی سمجھ گئے کہ اللہ کس کی قربانی چاہتا ہے. جو میرے اپنا بیٹا اللہ کے حضور منت مانگ کے مانگا تھا, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایک ہی تو میرا بیٹا ہے, اس کی قربانی چاہتا ہے. اب یہ آیت نازل ہوتی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے, میری حیات بھی اللہ کے لیے, میری ممات بھی اللہ کے لیے. جب ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں تو اللہ خود فرماتا ہے للہ رب العالمین کہ میں تیرے لیے ہوں. اب جب آپ اپنے لخت جگر سے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور تجھے اللہ کی راہ میں نے قربان کرنا ہے, کہا کہ بیٹا آؤ ایک دوست کے ہاں چلتے ہیں وہاں ہماری دعوت ہے. اب فرمایا حاجرہ رسی بھی رکھ لو, ایک چھری بھی رکھ لو. اب باپ اور بیٹی کی جو گفتگو ہے بڑی محبت بھری ہے. یہاں سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں تو بیٹا کہتا ہے ابا حضور یہ رسی اور چھری کس کے لیے؟ فرمایا بیٹا کیا پتہ راستے میں قربانی کی ضرورت پڑ جائے. اب چلتے ہیں. اب آسمان جو ہے وہ ساکن رہ گیا, زمین سہمی کی سہمی رہ گی کہ ایک شفیق و مہربان باپ اپنے بچے کو لے کر گاٹی کی طرف جا رہا ہے. اب شیطان تل ملا اٹھا, کہنے لگا آج اگر ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری چلا دی, وہ میں نے اللہ کی برگاہ میں جا کے کہا تھا کہ تیرا یہ ابراہیم مال سے زیادہ پیار کرتا ہے, مال تو تیری راہ میں چلو قربان کر دیا, لیکن یہ تیرا ابراہیم تجھے اپنی جو ہے اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا مردود تو جھوٹ بولتا ہے, اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. میرا یہ وہ خلیل ہے جو مال سے بھی بڑھ کر, جو جان سے بھی بڑھ کر, حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے. اب شیطان تل ملا اٹھا, اپنے چیلوں کو کہنے لگا
किसी तरह ये कुर्बानी रोकनी होगी, सीधा जाता है हजरत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास, जाके कहते हैं कि तुझे पता है हाजरा, तुम्हारे बेटे इस्माइल को इब्राहिम कहाँ लेके गए? कहा कि दावत पे लेके गए। कहा नहीं नहीं, आज उसे वो ज़बह करने वाले हैं। कहने लगे कैसे हो सकता है, एक शफीक मेहरबान मोहब्बत करने वाला बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाए? कहने लगा नहीं नहीं, वो ये समझता है ये हुक्म उसे रब ने दिया है, कुर्बान जाएं आपकी अजमत पर, आपकी शान पर। सुने सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का वो पैगाम, उन्होंने कहा अगर अल्लाह की हुक्म से ये पैगाम आया है, एक इस्माइल नहीं, लाखों इस्माइल नहीं, अगर हजारों मेरे इस्माइल होते तो मैं एक एक करके कुर्बान कर देता। अब इसी तरह जब उधर से शैतान को मुंह की खानी पड़ी, आगे गया, आगे जाकर हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के पास क्या कहने लगा, तुझे पता है तेरा बाप कहाँ लेके जा रहा है? अल मुख्तसर करता चलो, ये रवायत बड़ी तवील है, अगर घंटों मुझे इस पर गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन मुख्तसर में जा रहा हूँ आगे। तो कहने लगा कि तेरा बाप तुझे ज़ब्ह करने लगा है। तो हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह आप कहने लगे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरे शफीक मेहरबान मोहब्बत करने वाला बड़ा शफीक मेरा बाप है, ये मुझे कैसे ज़ब्ह कर सकते हैं? ये तो झूठ बोलता है। अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब कहने लगा कि नहीं नहीं, इन्हें लगता है कि खुदा ने हुक्म दिया, तुझे पता है कि ये तुम्हारा बाप अल्लाह का नबी है, कि अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ से भाग जा। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बीउल्लाह का लक़ब अता किया है, अब उनका फरमान सुने। आपने फरमाया है अगर ये मेरे रब की तरफ से ये हुक्म है, क़द सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, अगर ये मेरे रब की तरफ से हुक्म है कि मैं एक दफा नहीं 1000 मरतबा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। अब इसी तरह हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह पूछते हैं, ए मेरे लख्ते जिगर, मैंने ख्वाब में रात को तुझे ज़बह करते हुए देखा, क़द सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, बता तेरा क्या इरादा है? तो हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के वो अल्फाज, ये तारीखी अल्फाज, सुबह क़यामत तक मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले, उनके दिलों पे तख्तियों पे लिखे गए वो अल्फाज। आपके बेटे ने फरमाया, अबा हुजूर देर ना कीजिए, देर ना कीजिए, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। और यहां तक अल्फाज फरमाया अब्बा हुजूर आंखों पे एक पट्टी बांध लें, ये ना हो कि आप मेरे गले पर छुरी चला रहे हो तो उस वक्त जो है आपकी छुरी रुक जाए, अल्लाह के हुक्म से जो है देर ना हो जाए। अल्लाह अकबर। आंखों पे पट्टी भी इस्माइल ज़बीउल्लाह खुद बनवा रहे हैं। जब पट्टी बांधी गई, जब छुरी चला रहे हैं, जोर से चला रहे हैं, लेकिन छुरी चल नहीं रही। इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाते हो छुरी के इब्राहीम इस्माइल ज़बीउल्लाह का गला बड़ा नाजुक है तो क्यों नहीं चल रही? छुरी से जवाब हुक्म हाथी से आवाज आई कि मैं कैसे चलूं के गले? अल्लाह ने फरमाया है कि अगर इसके गले पे तू चल गई, ये जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा। और इतने ही लम्हे में जिब्रील अमीन जन्नत से एक मेढा लेके आए और उनकी जगह मेढा ज़बह हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो कुर्बानी अब्बास अली अशरफ साहब इतनी पसंद आई और ये हजूर की उम्मतों पर ये वाजिब कर दिया कि सुबह क़यामत तक आने वाला मेरा हुजूर का उम्मती जो साहिब इस्तिताअत है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है, कि वो हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह की और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की वो अजीम सुन्नत अदा करता रहेगा और अपने लिए जन्नत का टिकट कटवाता रहेगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में रहमत साहब कुर्बानी की फजीलत के बारे में बात कर रहे थे। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का आगाज़ जारी रहेगा और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। दिल तो यही चाह रहा था कि हम सुनते रहें, आप बोलते रहें, लेकिन बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अगर बात करने के ऊपर आए तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन जो है हज़रत इब्राहीम तारी साहब का कलाम इंशाल्लाह होगा, उसके बाद मैं मज़ीद ऐड करूँगा कि क्यों अक्सर हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर लोग जानना चाह रहे हैं कुर्बानी वाजिब किस पे है, क्या कुर्बानी फ़र्ज़ है, या कुर्बानी किस नौइयत की होनी चाहिए, जानवर की उम्रें क्या होनी चाहिए, क्या कोई बिरूनी ममालिक में बैठ कर पाकिस्तान में कुर्बानी करवा सकता है। ये चंद एक बातें इंशाल्लाह के कलाम के बाद इंशाल्लाह। के दौरान
تنور کی سرزمین سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا حافظ سجاد رضا قادری صاحب آپ نے جوائن کیا. کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, کہہ رہے ہیں سلامت رہیں. علامہ عمران پنتنی صاحب آج بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, جزاک اللہ, آپ کے لیے انہوں نے کمرس کیا. کامران ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں سلامت رہیں. مولانا صاحب ماشاءاللہ. سلو بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. یعقوب بھائی سلامت رہیں. اور دیگر جتنے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی یعقوب بھائی آپ کی جانب میں نے پڑھنا ہے, اور کون سا کلام ہمارے ناظرین کو سنائے؟ ہمارے کراچی کے شاعر جنید قاسمی کلام پیش کر رہا ہوں. ایک سوال بھی ہے شاعر نے کہا اور خود ہی جواب بھی اس کا کہتے ہیں. بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں. کیا کیا نہیں, یہ سوال دیا اور اس کا آگے جواب نہیں. بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں. بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں. بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں. نور سے اپنے بنایا ہو جسے, نور سے اپنے بنایا ہو جسے, نور سے اپنے بنایا ہو جسے, نور سے اپنے بنایا ہو جسے. رب کے اس شاہکار جیسا کون ہے کوئی نہیں. رب کے اس شاہکار جیسا کون ہے کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں. اور بعد میں شعر سنیے, بڑا خوبصورت کہتے ہیں شاعر کہ لے کے کاندھوں پر چلے جب غار سو, لے کے کاندھوں پر چلے جب غار سو. ہاں لے کے کاندھوں پر چلے جب غار سو, لے کے کاندھوں پر چلے جب غار سو. پھر ان کے یار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں. ان کے یار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں. علامہ صاحب اور آپ نے کہنا ہے کوئی نہیں. شعر سنیے بڑے کمال کے, کہتے ہیں شاعر کہ مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ, مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ, مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ, مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ. اوے دخترے آئے ہائے ہائے, یہ شعر مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب اس شعر میں پہنچتا ہوں, خدا کی قسم اندر سے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. ایک مرتبہ جو ہمارے سننے والے وہ بھی کمنٹ کر لکھے سبحان اللہ, کہتے ہیں سنیے. مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ, مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ. یہاں تک چھوٹی سی بات کروں گا, جب اولاد کے سامنے اس کی ماں باپ کی تعریف کی جائے تو اس اولاد کا سینہ چوڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو پھر مومنوں کی ماں ہے. کیا کہتے ہیں شاعر کہ مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ, مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ, مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ, مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ. پھر بنت یار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں. بنت یار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں. شعر سنیے کہ دو ہے پہلو میں تو دو داماد ہے,
پہلو میں تو دو داماد ہے، دو پہلو میں تو دو داماد ہے، دو پہلو میں تو دو داماد ہے، پھر ان کے چاروں یار جیسا کون ہے کوئی نہیں، ان کے چاروں یار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں۔ حاصل کلام شیر زوجائے حضرت علی شیر خدا، زوجائے حضرت علی شیر خدا، دختر سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، دختر سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں۔ آخر میں سارے بولیے بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں۔ جزاک اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں جناب محمد یعقوب عطاری قادری بھائی آپ جو ہے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ رب الجلال آپ کا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی نعت کے دوران کفایت اللہ گوندل صاحب آپ نے جوائن کیا، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دیگر جتنے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں چلوں گا علامہ صاحب کی جانب۔ جی علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے پچھلی گفتگو سے قبل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2-3 باتیں اس میں ایڈ کرنی ہیں، تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے۔ جی باسل اشرف صاحب، پبلک آئی ٹی وی ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، آپ کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور یہاں سے کوشش ہماری یہی ہے کہ ایک اچھا میسج ڈیلیور کریں تاکہ معاشرے کی بہترین اصلاح ہو سکے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں سب سے پہلا سوال آتا ہے، کیا قربانی فرض ہے، سنت ہے، کفایہ ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو یہ ذہن نشین کر لیں، قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ یہ بھی واجب اس وقت ہوتی ہے، ہر انسان پہ واجب نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب استطاعت کون ہے؟ تو سب سے پہلے صاحب استطاعت وہ بندہ ہے، جیسے آپ رمضان میں عید الفطر آتی ہے تو اس وقت جب آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح جب 7 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، جس کے پاس حاجات اصلیہ جو سامان ہے اس کے بعد جو اتنی مالیت کی اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے، یا گاڑی اس کے پاس موجود ہے، یا پلاٹ اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اس پر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اپنی ناظرین سے شیئر کروں گا۔ میرے لجپال آقا علیہ السلام کی لجپال آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور سخت وعید بھی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا، جو اتنا سامان رکھنے کے باوجود، اتنا مال رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، پس وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ سرکار نے فرمایا، اور ایک اور بھی روایت میں ملتا ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت اس کو میرے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا جو اتنی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ اب جو قربانی کرتے ہیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا ایک المیہ یہ بھی ہے، قربانی کرنے کے ٹائم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کے گھر سے گوشت آئے گا ہم نے اسی کے گھر میں بھیجنا ہے۔ حالانکہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، میرے سرکار نے فرمایا قربانی کی گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، پہلے فرمایا میرے سرکار نے، یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا گوشت اٹھائیں باہر دے دیں۔ میرے سرکار کی عظمت پہ قربان جاؤ کہ آپ نے اپنی امت کے لیے کیا کیا احسانیاں پیدا فرمائی۔ فرمایا کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ عزیز و قارب کو دیں تاکہ ان سے محبتیں آپ کی بڑھیں، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ صدقہ کر دیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو فریزر میں اس کو سٹور کریں گے، پھر اپنے ان عزیز و قارب کو اس بنا پر دیں گے کہ وہ ہم سے ناراض، خالہ کے گھر دینا ہے، پھپھو کے گھر دینا ہے، ماسی کے گھر دینا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس میں اللہ کی رضا ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
اس میں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے ناظرین کہ ہم نے قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. کوئی ہمارے محلے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے, وہ سال میں ایک مرتبہ گوشت کھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کے مطابق ہم جا کر محبت کے ساتھ انہیں گوشت پیش کریں. ایک بات اور بھی یہاں پہ عرض کرتا چلو کہ قربانی کے موقع پر کچھ عرصہ پہلے آپ نے الیکٹرانکس میڈیا پہ بھی یہ خبر یہ چلی کہ ایک بیوہ عورت تھی, وہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی, وہ اجڑی صاف کر رہی تھی. کسی نے پوچھا کہ بھائی تو یہاں پہ بیٹھی کیا کر رہی ہے, یہ تو جو ہے نجس چیز ہے, یہ تیرے لیے حرام ہے. تو وہ رو کے کہنے لگی تیرے لیے حرام ہوگی, میرے لیے نہیں ہے. میرے گھر میں 3 دن کے بچے بھوکے اور کہتے ہیں امی باہر لوگ قربانی کر رہے ہیں, گوشت لے کے جا رہے ہیں, ہمارا بھی دل چاہتا ہم گوشت کھائیں. آج کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو, ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم گھر میں 3-3 4-4 ڈشز بنا رہے ہیں, ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. ہم نے قربانی کا گوشت اسٹور نہیں کرنا, ہم نے اس کو جس طرح میرے سرکار کے فرامین ہیں ان کے مطابق جا کے ڈلیور کرنا ہے. اور پرسوں ایک میں CNN ٹی وی کو میں انٹرویو دے رہا تھا کہ وہاں سے ایک سوال آیا میرے پاس, میں چاہ رہا ہوں پبلک آئی ٹی وی کے پروگرام سے بھی اس کو میں آن ایئر کروں, کہ پوچھا گیا ایک بندہ یورپ میں ہے, سعودی عربیہ میں ہے, وہاں سے وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ اپنے پیسے اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان بھیجے, کیا پاکستان میں وہ قربانی کر سکتا ہے؟ اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قربانی پاکستان میں بیٹھا شخص بھی اس کے نام کی کر سکتا ہے, لیکن اس وقت پاکستان کے اندر اور سعودی عربیہ کے اندر ذی الحج کا چاند نظر آئی اور یہ 3 دن کے اندر وہ وقت ہونا ضروری ہے. اس وقت کے اوپر یعنی کہ اس وقت کا ہونا ضروری ہے, وہاں بھی قربانی کا وقت ہو, یہاں بھی یہ نہ ہو کہ وہاں قربانی کا وقت ہو پاکستان میں نہ ہو. تو بندہ کہ جی میں 8 ذی الحج کو قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں, وہ فقط اپنے گھر کے لیے گوشت بنائے گا, وہ قربانی کا جو ہے نا زمرے میں نہیں آتا. دوسرا اہم مسئلہ, اب وہ لوگ اس وقت منڈی میں جا کے جانور تلاش کر رہے ہیں. سوچیں ہم نے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے, سب سے اچھا جانور لے کے آئے, موٹا تازہ اچھا جانور لے کے آئے اور بے عیب جانور لے کے آئے. اکثر ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جانور لے کے آتے ہیں کہ اس کا سنگ ٹوٹا ہوا ہے, تھن کٹا ہوا ہے, اس کو دم کٹا ہوا ہے, بے عیب جانور کو قربان کر کے خوش ہوتے ہیں ہم نے قربانی کر دی. یہ میرے سرکار کا فرمان ہے کہ بے عیب جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح آخری سوال کہ آیا جانور کی عمریں کتنی ہونی چاہیے, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ اہم سوال ہے. اس طرح گائے اونٹ, ان کی جو ہے اونٹ کی 5 سال, گائے اور بیل کی 2 سال, اور اس طرح بھیڑ بکری جو ہے ان کی 1 سال ہونی ضروری ہے. ہاں آیا بھیڑ اور بکری 6 مہینے کی ہو, دور سے دیکھنے میں 1 سال کی معلوم ہوتی ہو, تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے. تو اسی طرح دوسری بات یہ میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی 10 ذی الحج کو قربانی جو ہے کتنے دن کی جاتی ہے, اکثر مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جی ہم پہلے دن اگر جانور قربان نہیں کر سکے, قربانی نہیں کر سکے, تو دوسرے دن ہماری قربانی نہیں ہوگی. میرے سرکار کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے, مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے, اور محدثین کرام نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے کہ قربانی 3 دن تک آپ کر سکتے, 13 ذی الحج تک آپ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ 8 ذی الحج کو آپ جانور ذبح کر دیں یا 14 ذی الحج کو ذبح کر دیں کہ جی ہماری قربانی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اسلام کی فضیلت کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے ساتھ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ شرعی احکامات کیا ہیں. اس کے ضمن میں میرے جو سرکار کی تعلیمات ہیں یہ انہوں نے پورا میپ ہمیں عطا کر دیا ہے. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پہ چل کر اپنی زندگی عین شریعت کے مطابق بسر کرنی چاہیے, اور کوشش کریں کہ قربانی والے دن بڑا دن ہوتا ہے, اپنا دل بڑا کریں, اپنی عزیز و اقارب کو راضی کریں, اپنے ماں باپ کو راضی کریں, جو آپ سے ناراض ہیں ان کو راضی کریں. بڑی عید ہے, دل بڑا کریں, بڑی عید ہے دل بڑا کریں, جا کے خود جا کے گوشت پیش کریں. یہ نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ کے کوئی بیل بجائے گا مانگنے آئے گا. اور عباس علی شریف صاحب
यकीन करें उसको भी हम तौहीन समझते हैं, शाह पर लिया हाथ में गली गली जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम जो है खासकर जो गुरबा का हिस्सा होता है, इन्नमल यतामा वल फुकरा वल मसाकीन, उनका जो हिस्सा होता है इतनी मोहब्बत के साथ जाके पेश करें कि वो गोश्त खाने से पहले पहले उसका दिल बाग बाग हो जाए, यार किसी कुर्बानी करने वाले ने क्या मेरे सरकार। अब दूसरी बात, नॉन मुस्लिम, हमें कहते हैं ना मुसलमान जो है, मुसलमान एक आइडियल होना चाहिए। मुसलमान को देखकर नॉन मुस्लिम कलमा पढ़े, यार इनका दीन कितना प्यारा है। जैसा आपका प्रोग्राम है फजीलत इस्लाम, यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम की रोशनियां हैं, यही इस्लाम की मोहब्बतें हैं कि जब जब आप जाके गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करें, इतनी मोहब्बत इखलास के साथ नॉन मुस्लिम भी देखकर कलमा पढ़ ले कि वाकई दीन मोहम्मदी जो है वो सच्चा है। एक मैं अलावा सबसे एक सवाल है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना। अभी आपने बोला कि 3 दिन मतलब आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 दिन, तीसरा दिन 12 बजे तक, दिन 12 बजे तक का टाइम होता है, तो क्या ये 12 बजे तक का टाइम होता है या आप मगरिब तक या इस तरह कर सकते हैं? जी, इसमें बड़ा यकूबत अली साहब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। वक्त की ज़रूरत भी है कि ये उस वक्त तक कोशिश आप करें कि जैसे ही हम नमाजी ईद उल अज़हा करते हैं, पहले दिन की जो कुर्बानी है वो अफजल है, मुस्तहब भी है, अफजल भी है, बेहतरीन भी है। ये नहीं है कि जानवर आपके घर में बंद आया तो आप कहें जी अभी हम रेस्ट करेंगे, पिकनिक करेंगे, बाद में टाइम पड़ा है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अफजल तरीकाकार ये है कि आप पहले दिन कुर्बानी करें। हाँ, अगर किसी शरई उज़र के बगैर अगर कोई ऐसी घर में फुदकी हो जाती है या ऐसे कोई मसाइल हो जाते हैं, आप दूसरे दिन कर लें। अगर तीसरे दिन आप जो है 12 बजे से पहले पहले कर लें तो अफजल तरीका है, क्योंकि बाद में वो दूसरा 14 ज़िलहज वो टाइम शामिल हो जाता है। कोशिश करें कि आप पहले पहले कुर्बानी कर लें। अच्छा नाम साहब, मैंने सवाल किया कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है क्या? जी, कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं भैंस की नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्तसर जायज़ है, इसको उलमाए कराम ने जायज़ करार दे दिया है। हलाल जो जानवर है उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं। हलाल जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए हलाल जानवर का होना ज़रूरी है, उसकी उम्र का होना ज़रूरी है। आखिरी सवाल, लास्ट इंपोर्टेंट सवाल, अक्सर लोग ये भी कहते हैं जी वो जी बकरा जो है अभी उसकी उम्र में 1 दिन रहता है, खैर है, अच्छा भला है, सेहतमंद है, हमें गोश्त चाहिए, हम कर देते हैं। उम्र का होना ज़रूरी है। अगर एक बकरा जो है वो पिछले तकरीबन 10 ज़िलहज को पैदा हुआ, ठीक है, अब 1 या 2 घंटे भी उसकी उम्र में रहते हैं तो फिर भी आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। अच्छा लाम साहब, बिल्कुल माजरत के साथ मैंने भी यकूब भाई जाने पे पढ़ना है, इस कलाम भी मैंने सुनना है, हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। एक और क्वेश्चन ये है, आज के दौर में, इस टाइम के दौर में मेरे अपने खुद इसी टाइम ज़हन में है, अगर एक बंदे का ख़ानदान बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर उसके पास इस्तिताअत नहीं है कि वो बैल या जानवर या कोई भी चीज़ जो है राय खुदा में दे, अगर वो एक बकरा दे देता है, ठीक है, वो बकरे के हिस्से करता है, उसके भी 3 हिस्से करता है, गुरबा का, मसाकीन को, तमाम दोस्तों को मतलब तकसीम करने के लिए। अगर उसमें कुछ अफराद रह जाते हैं, वो अफराद पीछे बातें करते हैं, यार हमें गोश्त नहीं दिया, हमारे फलां रिश्तेदार ने दिया, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे मुझे ये बताएं कि जैसे पिछली दफ़ा एक रोनमा एक वाक़या हुआ है, उससे लोगों का दिल टूट जाता है, लोग कहते हैं यार हम इससे अच्छा कुर्बानी नहीं करते, हमने कुर्बानी की है, फिर भी लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें गोश्त नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये तो फिर माज़अल्लाह फिर बात जो है कुर्बानी की तो ना, ये तो गोश्त के ऊपर आ गई। जी, अब्बास अली अशरफ साहब बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल किया। मैं जितनी भी आपकी तारीफ़ करूँ वो कम है माशाल्लाह। हमेशा ही से जब साहब के साथ नशिस्त होती है बड़ी इल्मी सवाल आप करते हैं, आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अब आप बढ़ते हैं आपके जो सवाल की तरफ। देखें, बड़ा जानवर है, उसके अंदर 7 हिस्से हैं। अभी नाज़रीन अभी वक्त हुआ है मगरिब की अजान का, देखते रहिए प्रोग्राम फ़ज़ीलत इस्लाम। मगरिब की अजान के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तुम न समझोगे घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे
کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، بولی زاغرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زاغرا یہ عشق دو مجھ کو، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام۔ جی ناظرین، اذان سے پہلے جو ہے علامہ صاحب بڑی خوبصورت جو ہے گفتگو فرما رہے تھے، میں چاہوں گا علامہ صاحب کی جانب بڑھوں۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا اپنی بات کو آپ جاری رکھیں اور اس کو جی عباس علی اشرف صاحب بڑا اچھا نے سوال کیا، میں مختصر وقت میں رہتے ہوئے بات کو وائنڈ اپ کروں گا، انشاءاللہ وائنڈ اپ کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ بڑا جانور لیتے ہیں، میرے سرکار نے اپنی امت پر وہ کرم کیے ہیں، اگر ساری زندگی ہم سر سجدے میں رکھ کر رب کائنات کا شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر یہی حکم ہوتا کہ آپ اپنے بیٹے قربان کرو تو قربانی تو ہمیں کرنی پڑتی، لیکن وہاں دمبا ذبح ہوا، جانور ذبح ہوا، حکم ہوا جانور ذبح کریں۔ اگر پھر حکم ہوا کہ آپ ایک ہی پورے کا پورا جانور ذبح کریں، پھر ہم کہاں سے کرتے؟ لیکن کہا کہ اس میں 7 بندے آپ شامل ہو جائیں، 7 بندے مل کے بڑے جانور میں آپ ذبح کر لیں۔ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ گھر میں ایک بکرا لے کے آپ اس کو قربانی کرتے ہیں تو رشتہ دار پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرے۔ اب گوشت پہنچنا نہ پہنچانا، دیکھیں لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے اور کرونا وائرس کے حوالے سے کافی کئی علاقے سیل بھی ہیں، گوشت پہنچانا ناممکن بھی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو نامینیٹ کر لیں کہ فلاں بندے نے گوشت نہیں پہنچایا، وہ ایسا ویسا ہے۔ تو البتہ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے انتہائی گناہ ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اہم اور ضروری میسج کنوے کر کے انشاءاللہ بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ریسنٹلی ایک بدبخت بیٹے نے اپنی ماں کے اوپر تشدد کیا ہے۔ پبلک آئی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے میں بھرپور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ اس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو کٹہرے میں لا کر اس کو منطقی انتظام تک پہنچائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم جو ہے نا یہ کہیں جو مذمت کرتے ہیں، بڑا ہر ماں کے کلیجے پہ اور ہر بیٹے کا دل دکھا ہے۔ یہ نہیں ہے چاہے کس مسلم کمیونٹی سے ہے، یہ ہمارا کیا پیغام جا رہا ہے۔ میں ہمارے انتظامیہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں تو ان سے میرا عاجزانہ سے یہ گزارش ہے کہ اس شخص کو کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں۔ مذمت بھی کرتے ہیں، ہم پوری قوم اس فیصلے کے منتظر ہیں کہ اس بیٹے نے اپنی ماں کے اوپر جو تشدد کیا ہے، انتہائی گھٹیا اور غلیظ اس نے کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ ماں باپ کے حق میں اس نے گستاخی کر کے جو ہے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لی ہے۔ ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یعقوب بھائی، آخر میں آپ کی جانب بڑھوں گا اور کیا سنانا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ میرا 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 پیشوا علی، میرا رہنما
صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی میرا پیشوا علی ہے میرا رہنما علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مشکل جے آوے سر تے حیدر نو یاد کر لئی مشکل جے آوے سر تے حیدر نو یاد کر لئی ایوے تے میں نکیندا ایوے تے میں نکیندا مشکل کشا علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی اور یہ حضور کا فرمان بھی ہے سنیے کہ فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ویر میرا جس جس کا میں حوالہ جس جس کا میں حوالہ مولا دا علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی بولو علی مولا علی 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 مولا علی علی اور سنیے بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں مرحب جو پچھاڑے او دی کی صفت آخا مرحب جو پچھاڑے او دی کی صفت آخا مرحب جو پچھاڑے او دی کی صفت آخا خیبر تو اج بھی پوچھ لے خیبر تو اج بھی پوچھ لے شیر خدا علی خیبر تو اج بھی پوچھ لو شیر خدا علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی اور سنیے کیا کمال شاعر نے لکھا کہتے ہیں چاہت نبی علی دی وکھری زمانے وچے چاہت نبی علی دی وکھری زمانے وچے چاہت نبی علی دی وکھری زمانے وچے ہووے قضا اثر جے ہووے قضا اثر تے پڑدا ادا علی ہووے قصر ادا جے ہووے قضا اثر جے پڑدا ادا علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی بولو علی مولا علی 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 مولا علی 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 میرا پیشوا علی ہے میرا رحمہ علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی آخر میں من کرتے ہیں مولا علی پاک کی آپ پیش کر رہے تھے محمد یعقوب اتاری صاحب اللہ پاک آپ کا بیٹھنا یہ کلام پیش کرنا گفتگو کرنا اللہ پاک اپنی بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور آپ کا میں نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے علامہ صاحب میں آپ کا بھی جو ہے نہایت ہی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی اشرف کو دیجیے اجازت تب تک کے لیے خدا حافظ کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے تم جسے آسماں سمجھتے ہو تم جسے آسماں
سمجھتے ہو شام آنا میرے حسین کا ہے.